बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्सिक बाय वहीबा फ़ातिमा। किस्त नंबर 58। रात वो बुरआन के पहलू में सोई थी। वो इसके सर को नरमी से सहलाता रहा था। फिर वो बातें करते न जानी कब सो गई, इसे इल्म ही ना हुआ। अब जब सुबह आंख खुली तो खुद को कमरे में तन्हा देख के अनारा मुंह बसोड़ गई। फिर मुस्कुरा कर वाशरूम में बंद हो गई। फ्रेश होने के बाद कमरे से बाहर निकली तो सामने सोफे पर बुरआन बैठा था। इसके मुकाबिल टेबल पर लैपटॉप पड़ा था। गुड मॉर्निंग, बहुत देर से जागी हो? बुरआन ने एक नज़र इनारा को देखते पूछा तो वो मुस्कुराकर बुरआन के बराबर में बैठ गई और लैपटॉप की स्क्रीन को देखने लगी। बुरआन, आप क्या काम करते हैं? इनारा ने दिलचस्पी से पूछा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, मुख्तसर जवाब दिया। ये क्या है, मतलब इसमें करना क्या होता है? वो मुकम्मल बुरआन की तरफ घूम चुकी थी। इरादा बुरआन की तवज्जो हासिल करना था जो वो इसे दे नहीं रहा था। इसे अपना एंजल बारी पूरी तरह खुद की जानिब मतवज्जा चाहिए था, लेकिन वो कहाँ जानती थी कि मुकाबिल अभी खुद इसके नरम व नाजुक जान से पूरी तरह गुरेज बरत रहा है कि बुरआन दिलशेर की तवज्जो इसकी नाजुक वजूद पर काफ़ी भारी पड़ सकती थी। मतलब ये कि अभी बुरआन इसकी जानिब घूमा ही था कि अचानक फ़ोन बजने लगा। स्क्रीन का नंबर देखते बुरआन के चेहरे पर अचानक संजीदगी छा गई। स्क्रीन पर सफ़वान का नाम जगमगा रहा था। बोलो सफ़वान। फ़ोन उठाते ही बुरआन की आवाज़ सर्द हुई थी। एनारा ने बहुत बारीकी से इसका नरमी से सख्ती में बदलता अंदाज देखा था। न जाने आगे से क्या कहा गया कि बुरआन के तासुरात मज़ीद तब्दील हुए। मैं आ रहा हूँ कहते साथ बुरआन फ़ोन काट चुका था। क्या हुआ एंजल बारी, सब ठीक है? एनारा ने बुरआन को खड़ा होता देखा तो खुद भी बुरआन के पीछे चली गई। एनारा, तुम्हारे रूम के बराबर वाला रूम रेडी करवाओ बहुत अच्छे से, इसने नरमी से एनारा के गाल पर हाथ रखते कहा तो एनारा मुस्कुराकर इस बात में सर हिला गई। पर एंजल बारी कौन? सरप्राइज़ है पिंक रैबिट। अच्छा सवाल मत पूछो, मेरी वापसी का वेट करो। सरप्राइज़ इतना प्यारा होगा कि तुम खुश हो जाओगी। बुरआन की निगाहों में अपनी छोटी सी गुड़िया का मासूम चेहरा झिलमिलाया। इसकी इस बात पर एनारा को खामोश होना पड़ा। बुरआन अपने कमरे में चला गया। बुरआन के अचानक जाने पर दिल उदास तो हुआ था पर तजस्सुस हुआ था कि आखिर कौन आ रहा है, कौन? वो काफ़ी देर तक जब कमरे में नहीं आई तो ज़ावियार ऑफिस के लिए तैयार होता महमल के कमरे में आया। जानता जो था कि वो वहीं मिलेगी और हुआ भी यही। वो महमल के साथ बेड पर बैठी स्टोरी बुक पढ़ रही थी जब ज़ावियार ने इसे मुखातिब करना चाहा, मगर इससे पहले ही महमल इसके हाथ से निकलती वॉशरूम भाग गई। जरमिश का इससे खुद को गहरी निगाहों से देखते पाकर फिर दिल कानों में बजने लगा था, क्योंकि वो यूनानी देवता लम्हा प लम्हा अपने कदम इसकी जानिब ही बढ़ा रहा था। जरमिश नामहसूस अंदाज में बेड पर उठकर बैठ गई। ज़ावियार बेड की क्राउन पर हाथ रखकर इसके ऊपर झुका। वो खुद को कंपोज करती निगाहें झुका गई थी, मगर इसके हाथों की वाज़ह होती लर्जिश पर ज़ावियार की लबों को गहरे मानी खेज मुस्कुराहट ने छुआ था। मुझे नहीं मालूम कि अपने ज़ख्मों से ज़्यादा तुम्हें मेरी मसीहाई से तकलीफ़ क्यों पहुंचती है, मगर अब मैं चाहता हूँ कि मेरी मसीहाई तुम्हें अपनी रूह तक में उतरती महसूस हो। ये कहते वो इसके चेहरे पर झुका था और अपनी अपने लबों से बहुत अचानक इतनी बेबाकी गुस्ताखी कर गया कि जरमिश अपनी जगह से 1 फुट पीछे उछली थी। ये वही लम्हा था जब महमल अपने टावल से हाथ साफ करती वॉशरूम से बाहर निकली थी और भागकर ज़ावियार के करीब आई। ज़ावियार ने इसका गाल चूमा। महमल के साथ आज शॉपिंग पर चली जाना। मुझे शॉपिंग नहीं करनी, बिना ज़ावियार की जानिब देखे इसने सर्द लहजे में कहा। वो जितना इस शख्स से भाग रही थी वो तो हवासों पर सवार होता जा रहा था। तुम्हें नहीं करनी तो मत करो, महमल को करनी है, इसके साथ लाजमी चले जाना, आखिर माँ हो इसकी। इसने आखिर में माँ पर खसूसी जोर दिया। अगर मैं फिर से भाग यकदम खड़े होते वो तल्खी से बोल ही रही थी जब ज़ावियार इसके मुकाबिल आया और धीमे से मुस्कुराया। कोई बात नहीं, मुझे परवाह नहीं, बताया तो था तुम मुझे लंगड़ी भी कबूल हो। जहाँ भी जाओगी वापस मेरे पास आओगी और मैं बहुत नरमी से तुम्हारी टांगें जिस्म से अलग कर दूंगा। वो बहुत आराम और नरमी से इसका गाल थपक कर सरगोशी में बोल रहा था ताकि महमल ना सुन पाए। जरमिश ने मुट्ठी बेंचती इसे देखा, फिर चेहरा मोड़ गई। अबरार को मैंने ख़ास तुम्हारी हिफाजत के लिए और छोटे बड़े कामों के लिए मुकर्रर किया है। तुम और महमल इसके साथ चली जाना। वो बात मुकम्मल करने के साथ साथ जरमिश की बदलती रंगत देख रहा था जो अचानक सफ़ेद पड़ने लगी थी। ये खौफ कि जो शख्स पहले इसे बेच चुका था अब भी बेच सकता है, और अब तो इसके साथ मासूम महमल भी थी। पेज रिपीट पेज मिसिंग हो गया, 1 सेकेंड, यहाँ पेज। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। महमल का गाल चूमता वो साकित खड़ी जरमिश की जानिब बढ़ा था। फिर बिना देर किए अपने लब जरमिश के गाल पर रखे तो होश में लौटती जरमिश पत्थर हो गई। ज़ावियार पीछे हुआ तो महमल ज़ोर से हंसने लगी। जब तक जरमिश ने हरकत की ज़ावियार जा चुका था। जरमिश इसके जाते ही महमल को लेकर अपने कमरे में आ गई। वो बज़ाहिर महमल के साथ मसरूफ़ रही, लेकिन कमरे की एक एक चीज़ गुजरे गिनती के लम्हात याद दिला रही थी। वो ये सब नहीं सोचना चाहती थी पर सोच रही थी। खुद से झुंझलाते वो महमल को
سلاتی خود بھی گہری نیند سو گئی تھی۔ نہ جانے سوتے ہوئے کتنی دیر گزری تھی۔ جب اچانک آنکھ کھلی تو بستر کو خالی پایا۔ ذہن بیدار ہوا تو اندازہ ہوا سوتے وقت محمل ساتھ تھی، اب وہ بستر سے غائب ہے۔ جلدی سے دوپٹہ درست کرتے وہ کمرے سے باہر نکلی تو معلوم ہوا کہ دوپہر ہو چکی ہے۔ محمل کے کمرے میں دیکھا پر محمل وہاں بھی نہیں تھی، کچن ڈائننگ کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ جلد بازی میں باہر نکلی، لان میں جانے لگی۔ جب دروازے سے اندر آتے ابرار سے ٹکراتے بچی۔ ابرار کو دیکھتے اس کی ٹانگوں کی پتلیاں ساکت ہوئیں، ٹانگوں کی نہیں آنکھوں کی۔ زہر کیا کرتی ہو لڑکی، تیری اپنا بہت سخت بستی ہونے والی ہے، سب نے یہ کہنا ہے تو بہت غلطی کرتی ہے۔ ابرار کو دیکھتی اس کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہوئیں۔ اچانک مجھے لگا ٹانگیں اس کی کام پہ ٹانگ گئیں، مجھے یہ لگا لیکن اس کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہوئیں۔ اچانک نفرت کی ایک دہکتی آگ ابرار نے اس کی آنکھوں میں دیکھی۔ ابرار کو دیکھتے وہ وہاں سے بھاگنے لگی، لیکن ابرار اتنی ہی سرعت سے اس کے مقابل آیا۔ تم مجھ سے ایسے نہیں بھاگ سکتی زرمش، اپنی محبت کی آگ میرے دل میں لگا کر تم مجھ سے ایسے ہی منہ نہیں موڑ سکتی۔ وہ پرلے درجے کی ٹھٹائی پر تھا۔ زرمش نے خوف سے چاروں طرف دیکھا، کہیں کسی نے سن لیا تو وہ کہاں اپنے کردار کی وضاحت دیتی۔ اپنی اوقات میں رہو، نوکر ہو تو نوکر بن کر رہو، بکواس بند کرو، کون سی محبت کی بات کر رہے ہو ہاں؟ وہ غصے سے دھیمی آواز میں پھنکاری، وہی محبت جس کو کرتے تم رات کے اندھیرے میں میرے ساتھ بھاگی تھی۔ وہ بولا تو زرمش کو جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ یہی ایک فعل تو ایسا تھا کہ اگر زاویار کو معلوم ہوتا تو وہ اپنا کردار ثابت کرنے میں بہت کمزور ثابت ہوتی۔ میں تم سے محبت نہیں کرتی، سمجھے تم اب کی بار اپنی کامتی انگلی اٹھا کر ابرار کو وارن کیا۔ پھر کس سے محبت کرتی ہو؟ اس زاویار خان زادہ سے ابرار کا بس نہ چلا وہ زرمش کو جان سے مار دے۔ وہ لڑکی کیسے اس کے ساتھ دھوکہ کر سکتی تھی؟ ہاں، زاویار خان زادہ سے محبت کرتی ہوں میں۔ اب سن لیا نا تو دفع ہو جاؤ یہاں سے، سرد و سپاٹ لہجے میں کہتی وہ اس کے برابر سے گزر گئی۔ چند قدم چلی تھی کہ ابرار کے الفاظ نے اسے پتھر کی مورت بنا دیا کہ اگر ہلتی تو پاش ہو جاتی۔ زاویار خان زادہ نے تمہیں خریدا تو کیا تم اس کی غلام ہو گئی؟ وہ ہنس رہا تھا، اس کا مذاق اڑا رہا تھا، پر وہ تو اس بات پر ساکت ہوئی تھی کہ زاویار نے اسے خریدا تھا۔ اسے تو برہان دل شیر نے خریدا تھا، اور برہان دل شیر زاویار کا جگری دوست تھا۔ تو کیا برہان نے زاویار کے کہنے پر وہ لمحے میں بہت آگے نکل چکی تھی جب ابرار کی آواز پر واپس ہوش میں لوٹی؟ ویسے صحیح آدمی ہے، 1 کروڑ دے کر تمہیں خرید لیا، پر اس کی نظر میں یہ کروڑ کوڑیوں کے مول رکھتے ہیں قیمت رکھتے ہیں۔ یہ لائن اس طرح لائن بڑی صحیح لگے گی مجھے میرے لحاظ سے، پر اس کی نظر میں یہ کروڑوں کوڑیوں کی قیمت رکھتے ہیں۔ اس سے تم اندازہ لگا لو اس کی زندگی میں تمہاری حیثیت کوڑیوں کے مول جیسی ہی ہے۔ اس نے تمہیں خریدا بھی تو محض اپنی جسمانی تسکین کے لیے، نکاح اس لیے کیا تاکہ تم کسی اور کو قریب نہ آنے دو۔ جب تم سے دل بھر جائے گا تو تمہیں واپس اسی کوٹھے پر پھینک دے گا۔ وہ اپنے منہ سے زہر اگلتا زرمش کے مقابل آیا۔ زرمش کی آنکھوں میں بھرے بے شمار آنسو دیکھ اس کے اندر ایک کمینی سی خوشی ہوئی۔ وہ انتہا کی احمق، جذباتی اور بے وقوف تھی، تبھی تیر نشانی پر لگا تھا۔ وہ بدگمان ہو رہی تھی، جبھی تو رو رہی تھی، پر ابرار نہیں جانتا تھا کہ اس کے ایک انکشاف نے کتنے بڑے بدگمانی کے بادل کو اس کے سر سے سرکایا تھا۔ یہ امیر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں زرمش، زاویار خان زادہ کی زندگی میں تم پہلی لڑکی نہیں ہو، وہ ایسے ہی اپنی زندگی میں تم جیسی لڑکیوں کو شامل کرتا ہے، پھر جب اس سے دل بھر جاتا ہے تو انہیں واپس اسی گند میں پھینک دیتا ہے۔ اب کی بار وہ زرمش کو نرمی سے سمجھا رہا تھا، جبکہ زرمش خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے تم سے سچی محبت کی ہے زرمش، اگر زاویار تمہیں نہ بھی آزاد کرواتا تو میں تمہیں وہاں سے نکلوا دیتا، وہ بھی بہت مخلص جذبات اور نیک نیتی سے۔ آئی لو یو سو مچ زرمش۔ ابھی وہ اتنا ہی بولا تھا جب زرمش بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ ابرار نے ہاتھ کی مٹھی بناتے ہوا میں گھمائی، پھر گہری سانس لیتی ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائی۔ کنٹرول ابرار، کنٹرول، پہلا تیر بالکل نشانے پر لگا ہے، ابھی تو کافی منزلیں حاصل کرنا باقی ہیں۔ خود سے عزم کرتا وہ باہر نکل گیا، خود میں بہت ہمت مجتمع کرتا وہ کھڑا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا جسم کا ایک ایک حصہ ٹوٹ کر بکھر جائے گا۔ وہ اس کا چچا اسے مزید برباد کرنے کا کہہ کر گیا تھا، پر وہ آباد ہی کب تھا جو برباد ہوتا؟ وہ تو پہلے ہی پوری طرح جیسے تہے دامن رہ گیا تھا۔ قدم من لیے وہ کمرے کے اندر آیا۔ ایلف گھٹوں میں سر دیے بیٹھی تھی، چند قدم مشکل سے لیتے وہ ایلف کے مقابل گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ میں مر رہا ہوں ایلف۔ چند ثانیوں بعد چند آنسو کے ساتھ اس کے لبوں سے فقط اتنا ہی نکلا کہ واقعی عرض خانزادہ کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گا، سینے میں سانس پھنس سی گئی تھی۔ میں ایسا گرا ہوں، ایسی زمین بوس ہوا ہوں کہ لگتا ہے اب سنبھل نہیں پاؤں گا۔ عرضی کے کندھے جھکنے لگی تھی اور اتنے جھکے کہ جھکتے چلی گئی۔ ہم
پچھتاوے کا بوجھ اس قدر تھا کہ اپنا آپ بے بس ہونے لگا۔ درد و کرب اتنا تھا کہ سمجھ نہ آیا آخر کرے تو کیا کرے۔ تم سچی تھیں، میں نے تو تم پر اپنی محبت پر بھی یقین نہیں کیا۔ اسی سام کو پالتا رہا جس کو میرے باپ نے دودھ پلایا، مگر اس کی فطرت محض ڈسنا تھی۔ وہی زہریلا سام جو میرے باپ کو نگل گیا۔ مجھ سا دنیا میں کون احمق ہوگا؟ میں دنیا کا بے وقوف ترین انسان ہوں جو زندگی بھر اپنے باپ کے قاتل کو باپ کا درجہ دیتا رہا۔ وہ بری طرح سسکنے لگا، دل اس قدر بری طرح گھبرا رہا تھا کہ اگلے لمحے سانس نکل جائے گی۔ میں کیا کروں ایلف؟ لیکن تم نے سنا نا، میرے باپ بھی قصور تھا۔ وہ گندی نظر کا گندا شخص نہیں تھا، وہ تو اتنا نرم تھا کہ اسے گیت بنے مرنے سے، گیت وہ جو ہوتا ہے جو ماंس کھاتا ہے انسانوں کا، مرے ہوئے انسان کھاتا ہے، ٹھیک ہے، گیت بنے مرنے سے پہلے ہی اسے نوچ گئے۔ آواز بلند ہونے لگی۔ اپنی گلاسز اتار کر پھینکتا وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپاتے بچوں کی طرح رو دیا، اور بے تحاشا رویا کہ آنکھیں سرخ ہوتی درد ہونے لگیں۔ جب اسے اچانک احساس ہوا کہ کمرے میں موجود وہ اکیلی ذات ہے جو اپنے حواس میں موجود ہے، کسی دوسری ذات کی تو یہاں سانس کی آواز تک نہیں ہے، یکدم دماغ میں یہ میسج گھوما جو یہاں آنے سے پہلے پرائیویٹ نمبر سے موصول ہوا تھا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو ایلف اب تک ایسے ہی گھٹنوں میں سر گرائے بیٹھی تھی، اس کے وجود میں انچ بھر کی جنبش بھی نہیں ہوئی تھی۔ ارزق کو اس پوری مینشن کی چھت اپنے سر پر گرتی محسوس ہوئی۔ ایلف! ارزق نے پکارا۔ ایلف کو پکارتی اس کا وجود ٹھنڈا پڑنے لگا تھا کسی انہونی کے احساس سے۔ ہاں، وہ مزید کچھ کھونے کی ہمت خود میں نہیں پا رہا تھا۔ اس نازک سی جان کے سوائے اس کے پاس بچا ہی کیا تھا؟ یکدم سب بھلائے وہ ایلف کے قریب ہوا، ایلف کو ہلایا تو وہ لہراتی اس کے بازو میں جھول گئی۔ ایلف! ایلف! آنکھیں کھولو! ایلف کی زرد رنگت اور سانسوں کی زیرو بم کو دیکھتے وہ بری طرح تڑپ کر چیخ اٹھا۔ دل اور دماغ دونوں ملامت کرنے لگے، جان الگ سولی پر لٹک گئی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ یہ سوال نہیں، ارزق خانزادہ کے لیے موت کا پروانہ تھا جو وہ بالکل ڈھہ گیا تھا۔ اپنی کل متاح کو اس حال میں دیکھ نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آئی تھی کہ اسے کانپتے ہاتھوں سے بازوؤں میں بھر کر وہ اگلے ہی لمحے باہر بھاگا تھا۔ اس کی سر آنکھیں اور باہوں میں جو تھی۔ ایلف کو دیکھ ملازم بھی پریشان ہوئے تھے۔ ڈرائیور اس کے حکم سے پہلے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ وہ ایلف کو لے کر شہر کے بڑے ہسپتال پہنچا تھا، ساتھ اس کا پی اے اور گارڈ بھی موجود تھے کہ وہ مزید ایلف کی جان کو لے کر کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہی ایلف کو ایمرجنسی وارڈ میں داخل کیا گیا۔ ارزق کو کمرے سے باہر رہنے اور دعا کی ہدایت کرتی ڈاکٹر اندر چلی گئیں۔ وہ وہیں سر جھکائے کرسی پر بیٹھا آنکھیں میچ گیا۔ تقریباً آدھ گھنٹے گزرا تو ڈاکٹر روم سے باہر نکلا۔ کیا ہوا ہے اسے ڈاکٹر؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر نے حیرت سے اس بھرپور مرد کو دیکھا تھا جس کی آواز اس وقت واضح لڑکھڑا رہی تھی۔ یس شی از فائن، پر کچھ کمپلیکیشنز ہیں جو آپ سے ڈسکس کرنی ہیں، آپ آفس میں آ جائیں، ڈاکٹر کہتی اپنے پرسنل کیبن کی طرف بڑھ گئیں۔ ارزق خانزادہ بھی اس کے پیچھے گیا اور ان کے مقابل ٹیبل کی دوسری جانب کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ کی مسز پریگننٹ ہیں، ابھی کچھ زیادہ ارلی ڈیز ہیں۔ ڈاکٹر آگے بھی کچھ کہہ رہی تھی پر وہ تو اسی جملے پر ٹھہر گیا تھا۔ کوئی جذبہ اس لمحہ محسوس کرنا مشکل تھا، یا اپنی کیفیت کو کسی جذبے کا نام دینا مشکل تھا۔ کچھ وقت پہلے وہ اپنی فیملی ختم ہونے پر ماتم کر رہا تھا اور اللہ نے اسے نئی فیملی کی نوید سنا دی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں؟ ڈاکٹر کو جب سامنے والے کی غیر دلچسپی محسوس ہوئی اور وہ اکیلے بول رہی ہے، مقابل تو سن ہی نہیں رہا، تو کچھ سختی سے پوچھا، ایلف؟ ہاں ایلف کہاں سے آ گئی؟ ارزق اچانک ہوش کی دنیا میں لوٹا۔ جی آپ کچھ کہہ رہی تھیں؟ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس قدر تکلیف میں بھی اس کے ہونٹ مسکرا رہے تھے، آنکھیں چمک رہی تھیں۔ یہ وہ خوشی تھی جس کو وہ کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا، جبکہ اس کا مسکرانا دیکھ ڈاکٹر کو پتنگے لگے تھے۔ آپ ریئیکٹ ایسے کر رہی ہیں جیسے آپ بہت خوش ہیں، پر آپ کی مسز نے 2 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، ان کا جسم اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ وہ ہوش میں بھی نہیں آ رہی تھیں۔ خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ہارٹ بیٹ متاثر ہوئی ہے، اور تو اور مس کیریج ہو سکتا تھا، ڈاکٹر نے غصے سے کہا تو ارزق کی مسکراہٹ مان پڑی۔ بیبی اور وہ ٹھیک تو ہے نا ڈاکٹر؟ اس نے تھوک نکلتے پوچھا۔ اگر ڈاکٹر کہہ دیتی بیبی یا اسی نقصان کا خطرہ ہے تو جو خوشی ابھی اس دنیا میں آئی نہیں تھی وہ لمحوں میں اس خوشی سے جڑ چکا تھا، اور اگر خدا نخواستہ اس سے یہ خوشی چھین جاتی تو وہ کیا کرتا؟ نہیں، فی الحال کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ کی مسز بہت ویک ہیں، ان کو ہیلتھی ڈائٹ کی ضرورت ہے، فی الحال تو انہیں ڈرپ سے ذریعے انرجی، زبان میں اتنی پھسل رہی ہے نا، یہ کیا بتاؤں، زیادہ پڑھنے کی وجہ سے شاید ایسے ہوتا ہے۔ فی الحال تو انہیں ڈرپ ادھر ہی تھی میں، فی الحال تو انہیں ڈرپ کے ذریعے، ادھر آنا ہے، ڈرپ ہے ذریعے، فی الحال تو انہیں ڈرپ کے ذریعے انرجی اور وٹامنس دیے جا رہے ہیں، مگر آگے آپ کو ان کا کھانے کا خیال رکھنا ہے۔ میں ان کی ڈائٹ
شیٹ یہ لکھا ہوا ہے ڈائٹ شیٹ تیار کرواؤں گی، ڈاکٹر نے اب کی بار نرمی سے کہا تو زاویار نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں اس سے مل سکتا ہوں؟ یہ پوچھتے اس کا دل ٹوٹ کر معدوم ہوا تھا۔ وہ اب ایلف کو کیسے فیس کرتا، آخر کیسے سامنا کرتا اس کا؟ فی الحال وہ بے ہوش ہیں، آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں کہا تو وہ تھینک یو کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کمرے سے باہر نکلتے قدم پرائیویٹ وارڈ کی طرف بڑھے جس میں ایلف تھی۔ کمرے کے اندر داخل ہوا تو ایک نرس وہیں بیٹھی تھی۔ زاویار کو دیکھتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ سنگل بیڈ کے درمیان میں ایلف دنیا فانی سے بے خبر گہری نیند میں تھی، ہاتھ پر ڈریپ لگی تھی، چہرے پر ہلکا پیلا پن تھا۔ ارزی قدم قدم چلتا اس کے سرہانے بیٹھ گیا، یک ٹک ایلف کو دیکھنے لگا۔ آج 2 دن بعد اس نے ایلف کو اتنی فرصت سے دیکھا تھا، آنکھیں گویا ٹھنڈی ہونے لگی تھیں۔ ایلف کے آگے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا جو ایلف کے سینے پر رکھا تھا، پھر اپنے ہاتھ کو حرکت دیتا وہ ایلف کے پہلو پر رکھ گیا۔ اچانک دل کی دھڑکنیں رفتار پکڑنے لگیں۔ سامنے بے ہوش اس کی من پسند لڑکی، اس کی پہلی محبت اور اس کی بیوی، اب اس سے ایک اور گہرا رشتہ قائم ہوا تھا۔ وہ اس کے بچے کی ماں بھی بننے والی تھی۔ آنکھیں نم ہونے لگیں تو وہ نم آنکھوں سے مسکرایا، پھر جھک کر ایلف کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ وہ دونوں نہیں غلط بولا میں نے 2 دنوں سے اس کے بغیر وہ بھی تو بے چین ہو رہا تھا، اسے بھی توانائی کی ضرورت تھی۔ وہ ایلف کے چہرے کے ہر نقوش کو شدت سے چومنے لگا۔ سامنے سوئی لڑکی سچ کھلنے سے پہلے بھی اس کے لیے معتبر تھی اور سچ کھلنے کے بعد بھی، اور اب اپنے وجود میں اس کے جسم کا ٹکڑا رکھ کر اور زیادہ معتبر ہو گئی تھی۔ آخر میں اس کے پہلو پر لب رکھتے وہ دھیرے سے ہنسا۔ دل ابھی سے مچلنے لگا تھا کہ وہ نرم سا چھوٹا سا وجود دنیا میں آئے تو وہ اسے بھی چوم لے۔ ایک بھرپور نظر ایلف پر ڈالنے کے بعد وہ وارڈ سے باہر نکلا۔ باہر نکلتے ہی اس کا چہرہ مکمل تاریک پڑ چکا تھا۔ ہاں وہ جو سمجھ رہا تھا اب سنبھل نہیں سکے گا، اب سنبھل چکا تھا۔ محض چند لمحے میں اس کے رب نے اسے سنبھال لیا تھا۔ گارڈ کو ایلف کی حفاظت پر معمور کرتے وہ فون پر ایک نمبر ڈائل کرتے ہاسپٹل سے باہر نکلا۔ نمبر ملاتے فون کان سے لگایا۔ کال بینک میں لائی گئی تھی۔ آگے کے مراحل یقیناً بہت تیزی سے پورے ہونے تھے۔ ایلف کے پاس لوٹنے سے پہلے وہ آج اپنے جسم کے سڑے ہوئے حصوں کو کاٹ کر پھینک دینے والا تھا۔ کمرے کے دروازے کو بند کرتی وہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھتی آنکھیں میچ گئی۔ زاویار خانزادہ اس کا مسیحا، یعنی اس دن جانے کے بعد اسے خریدنے والا خریدار زاویار خانزادہ تھا، پر خریدار تو برہان دل شیر نے تھا۔ خریدا تو برہان دل شیر نے تھا، یقیناً زاویار کے کہنے پر خریدا تھا۔ وہ لب بھینجتی اپنے رونے کی آواز دبانے لگی۔ پھر برہان نے زبردستی کی کوشش کیوں کی تھی؟ کیا زاویار نے اسے ڈھونڈا تھا؟ نہیں، اگر زاویار خانزادہ اسے تلاش کرنا چاہتا تو ڈھونڈ نکالتا، پر وہ تو ایک بار ملنے کے بعد پھر غائب ہو گیا تھا۔ اور پھر ابرار کے کہنے کے مطابق اگر زاویار کو اس کے جسم کی چاہ ہوتی تو اب تک وہ انچھوئی کیسے تھی؟ وہ طاقت میں زاویار سے بے تحاشا کمزور تھی، وہ اسے نہیں روک سکتی تھی کہ اس کے آگے بے بس تھی، خاص طور پر اس صورت میں جب وہ پوری طرح اس کے جسم و جان کا مالک تھا۔ سرمش پر اسے پوری طرح اختیار حاصل تھا، اگر چاہتا تو وہ اسے ایک پل میں مسل ڈالتا، مگر ایسا کچھ نہیں کیا۔ 2 مہینے سے اوپر ہو گیا تھا انہیں ساتھ پر وہ قریب ہونے کی بجائے اسے مسلسل وقت دے رہا تھا۔ اگر وہ اتنا ہی ہوس پرست ہوتا تو اسے جب چاہتا جیسے چاہتا نوچ لیتا۔ اور نکاح، کیا کوٹھے والی سے کوئی نکاح کرتا ہے؟ کیا کوئی کوٹھے والی کو خرید کر اسے اپنا نام دینے کی ہمت کرتا ہے؟ اگر میں کھلونا ہوں تو اب تک سلامت کیوں ہوں؟ شین ایکسٹرا ہے اس لیے میں نے پھر بھی شی پڑھ لیا ہے۔ زاویار کو تو توڑ دینا چاہیے تھا مجھے ہر شام ہر لمحے ہوش اور بے ہوش اس کے قبضے میں ہی تو رہی ہوں میں۔ اس کا سخت کھول چٹکنے لگا تھا۔ انا کا بت پاش ہوا تھا۔ یہ حقیقت چھوٹی نہیں تھی، بہت بڑی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کا مسیحا نکلا اور ظاہر بھی نہیں کیا۔ اگر بتا دیتی کہ مجھے اس جہنم سے نکالنے والے تم ہو تو ساری زندگی تمہاری غلامی کر لیتی۔ وہ سسکنے لگی۔ ہاں اسے یقین آ گیا کہ اگر زاویار نے اسے خریدا تھا تو مقصد ہرگز اس کے جسم کا حصول نہیں تھا۔ وہ اپنی لاپرواہی و لا تعلقی سے اس کے دل پر محبت تو پہلے ہی نقش کر چکا تھا۔ اب جب وہ مہربان ثابت ہو رہا تھا تو وہ کیسے کسی کروٹ سکون سے بیٹھ پاتی۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ فریش ہونے واش روم میں بند ہو گئی۔ فریش ہو کر اپنی آنکھوں کو سرما لگا کر نارمل کرنا چاہا، ہونٹ پر ہلکا لپسٹک لگا کر وہ ڈارک بلو رنگ کی کیپری شرٹ پہلے سر پر دوپٹہ باندھ ہی تھی تیار۔ ادھر آنا تھا پہنے، ادھر لکھا پہنے، اس لیے میں ذرا رک کے بول رہی تھی۔ ڈارک بلو رنگ کی کیپری شرٹ پہنے سر پر دوپٹہ باندھتی تیار ہو چکی تھی۔ دوپٹہ اوڑھتی ہو
زیادہ اچھا لگنا تھا۔ چلے ایک نظر اپنی تیاری پر ڈال دی، وہ کمرے سے باہر نکلی، محمل کے کمرے میں چلی گئی۔ اب اسے ساویار کے آنے کا انتظار تھا، یقیناً وہ اتنی جلدی اپنا آپ ساویار کے سامنے پیش نہیں کرنے والی تھی، پر اب حیران ہونے کی باری ساویار خانزادہ کی تھی۔ وہ آفس میں تھا اور پرویز خانزادہ کے تمام بینک اکاؤنٹس بلاک کروا چکا تھا۔ اسے اس وقت آفس میں موجود ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ ارزق اس کی تمام حقیقت جان چکا ہے، مگر وہ تو گدھے کے سر سے سینگ کی مانند منظر سے غائب ہی ہو چکا تھا۔ ارزق نے سر جھٹکا اور آفس اپنے مینیجر کو اطلاع دی کہ دوبارہ ہاسپٹل کے لیے نکل آیا، مگر ہاسپٹل پہنچ کر اس کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی تھی، یا اس کا دل پھٹنے کو تھا کہ ایلف ہاسپٹل سے غائب تھی۔ یہ کیسے ہوا کسی کو کچھ خبر نہیں تھی، حالانکہ ہاسپٹل میں موجود گارڈ بھی غائب تھے۔ محض 2 گھنٹے کے لیے اسے جہاں جہاں امید اور گمان تھا اس کا چچا پایا جا سکتا ہے، اس نے ہر اس جگہ کو چھان مارا تھا۔ ہاسپٹل سے باہر کھڑے ہونے والے گارڈز کی الگ سے درکت بنائی تھی، جن کی موجودگی میں کوئی اس کی بیوی کو لے گیا تھا، پر کہاں کوئی اس کی اتنی سیکیورٹی سے اس کی بیوی اٹھا کر لے جائے۔ یہ بات اسے خود بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی، جب اچانک ذہن میں اسپارک ہوا۔ اس پرائیویٹ نمبر سے آنے والے میسج نے ایک بار اسے پھر چونکایا تھا، اور پھر اس کی آنکھیں غصے سے سرد پڑنے لگی تھی۔ برآن دل شیردان بھیجتے اس نے غصہ ضبط کیا تھا، وہ یہاں اسے ڈھونڈ کر اس کی فکر اور پریشانی میں آدھا ہو چکا تھا، اور یقیناً برآن دل شیر بازی مار گیا تھا۔ ایلف کا ہمدرد اور خیر خواہ برآن دل شیر کے علاوہ کون ہو سکتا تھا؟ برآن دل شیر یقیناً ایلف کے پل پر خبر رکھتا تھا۔ ارزق خانزادہ کبھی کبھی حیرت کے سمندر میں غوطے کھاتا تھا کہ آخر جتنا اس نے برآن کے بارے میں سن رکھا تھا، جتنا اس نے ایلف کو سیکیورٹی میں رکھا ہوا تھا، وہ کیسے کسی بھی مزاحمت کے بغیر اسے اتنی آسانی سے اس کے ناک کے نیچے سے لے آیا تھا، اور پھر بعد میں بھی برآن دل شیر کی جانب سے پن ڈراپ سائلنس اسے ویسے بھی ہضم نہیں ہوتی تھی۔ وہ سب سمجھتا چلا گیا۔ جب ایلف اس کے گھر میں تھی تب برآن دل شیر اس کے ایک ایک لمحے کی خبر رکھ رہا تھا، تو اب تو ایلف ہسپتال میں تھی، وہ اس بات سے بھی باخبر تھا، اور اب اپنی بہن لے گیا تھا۔ کرسی کو ٹھوکر مارتے وہ کھڑا ہوا، سگریٹ سلکا کر لبوں میں دبائی، چند گہرے کش لیتا وہ گہری نظروں سے اس جلتی سگریٹ کو دیکھنے لگا۔ جب ایک اور انکشاف ہوا، اس کا چچا کہاں تھا اور اچانک کیسے غائب ہو گیا تھا؟ وہ اپنے کہے کے مطابق ارزق کو یا ایلف کو نقصان کیوں نہیں پہنچا پایا تھا؟ کیا اسے بھی برآن دل شیر نے ارزق اور ایلف کے راستے سے ہٹا ڈالا تھا؟ کیا اس کے یہ مشکل بھی برآن دل شیر نے حل کر دی تھی؟ پھر یہ جلتی سگریٹ زمین پر گری جب ارزق نے پیروں کے جوتے تلے مسل دی، جیب سے فون نکال کر اپنے مینیجر کو فون کیا اور برآن کا نمبر مانگا۔ کچھ دیر بعد اس کے پاس برآن دل شیر کا پرسنل نمبر موجود تھا۔ نمبر پر کال جا رہی تھی، پر مقابل کمینہ ابن کمینہ جس نے 5-6 کال کاٹنے کے بعد کال تو اٹھائی تھی، پر ایسے پریٹینڈ کرتے کہ ان لوگوں میں جانے کتنے دوستانہ مراسم تھے، یہ کہہ کر اطمینان سے کال کاٹ دی تھی کہ ارزق ابھی مصروف ہوں بچے، بعد میں بات کرتے ہیں۔ آئے بچے پھر ایک دفعہ پڑھتی ہوں، مزہ آیا اس لائن میں۔ ارزق ابھی مصروف ہوں بچے، بعد میں بات کرتے ہیں۔ یہ الفاظ اسی شولوں کی طرح بڑکانے کو کافی تھے۔ برآن دل شیر کے پاس اس کا نمبر پہلے سے محفوظ تھا، اب تو مزید کنفرم ہو گیا تھا کہ اس سب کے پیچھے برآن دل شیر کا ہاتھ تھا۔ اوپر سے برآن کا اسے بچہ کہہ کر مخاطب کرنا اس کے تن بدن میں آگ لگا گیا تھا۔ اس نے آگ بگولا ہوتے ایک مرتبہ پھر نمبر ڈائل کیا، جو کہ اب کی بار چٹکی بھر شرافت کا مظاہرہ کرتے دوسری بیل پر ریسیو کر لیا گیا۔ میری بیوی کہاں ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا برآن دل شیر، وہ دانت پیس کر تقریباً دہاڑا تھا، پر مقابل سے ملنے والا جواب پہلے سے زیادہ آگ لگانے والا تھا۔ میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں جو جھوٹ بولوں گا، ہاں البتہ جھوٹ نہیں، جواب دینے کا بھی پابند نہیں ہوں۔ جب تک میں نہ کہوں مجھے کال مت کرنا، فری نہیں ہوں، میں بیزی ہوں۔ ارزق کی اگلی بات سنے بغیر وہ فون کاٹ چکا تھا، اور ارزق پتھر بنا کھڑا رہ گیا تھا۔ پھر غصے سے مٹھی میں فون بھیجتے زور سے دیوار پر مارا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں برآن دل شیر، میری ناک کے نیچے سے میری بیوی کو لے جانے والے تم ہوتے کون ہو؟ شدید تیش کے عالم میں اب اس کا ارادہ برآن دل شیر کے گھر جانا تھا، یہ تو طے تھا کہ وہ ڈرنے والوں میں سے بالکل نہیں تھا، اور اب تو یہ بھی یقین تھا کہ اس کے اور برآن دل شیر کے درمیان جتنی خود ساختہ اور بے بنیاد دشمنی اپنی موت آپ مر چکی تھی، جبکہ بات اس کی بیوی اور ہونے والے بچے کی ہو۔ ایک راز کی بات یہ بھی تو تھی کہ اس کا دل تو خود بھی ابھی
خود بھی ابھی اس وقت اسی لمحے ایلف کو دیکھنے کے لیے پاگل ہو رہا تھا۔ ہاسپٹل کے وارڈ کے بستر پر وہ گہری نیند میں تھی جب بھاری بوٹوں سمیت کوئی کمرے میں داخل ہوا۔ بلیک ٹی شرٹ اور بلیک جینس میں اوپر کے گریبان کھلے ہوئے تھے، یہی لکھا ہوا یار، میں یہ صحیح پڑھ رہی ہوں، اور ہاتھوں کی نسیں نمایاں تھیں، بل ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور کچھ جمے ہوئے تھے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بل لکھا ہوا، مجھے لگتا ہے بال ہوگا، بے الف لام بال ہوتا ہے اور یہ بل لکھا ہوا ہے۔ بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور کچھ جمے ہوئے تھے، سامنے رنگت میں سرخی گلی تھی۔ وہ برآن دل شیر تھا، بھلا کسی کے بھی گارڈ کی کیا مجال تھی کہ برآن دل شیر کو اس کی گڑیا تک پہنچنے سے روک پاتا۔ بیڈ کے قریب آتے اس کی نظر مسلسل ایلف کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، وہ چہرے سے ہی بہت کمزور لگ رہی تھی۔ برآن اس کے سرہانے بیٹھا اور اس کا چہرہ دیکھنے لگا، پھر بے اختیار اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو اس کے ہاتھوں میں پلی تھی، باپ بن کر پالا تھا اس نے اور اس سے بے انتہا محبت کی تھی۔ اس نے ایلف اور ایحان کو جان سے بھی زیادہ عزیز رکھا تھا۔ جب دشمن کی نظر ایلف پر پڑی اور پہلی بار اسے ایلف کی گمشدگی کی خبر ملی تو وہ ڈر گیا تھا۔ کسی انہونی کے احساس کو سوچتے وہ سیلفش ہو گیا تھا۔ ایلف اس کی کمزوری تھی اور اس کے پاس دشمنوں کی ایک لمبی فہرست تھی، اور ہر دشمن دوسرے کی کمزوری ڈھونڈتا ہے، اس لیے دل کو سخت پتھر کرتے ایحان اور ایلف کے لاکھ احتجاج کے باوجود اس نے ایلف کو بیرون ملک بھیج دیا تھا، اس وعدے پر کہ وہ اور ایحان بھی وہیں آ جائیں گے۔ پر وہ جھوٹا وعدہ تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ ایلف کی نگرانی اور پل پل کی خبر اسے ملتی رہتی تھی۔ اس گھر میں ہر جگہ کیمراز تھے۔ ایلف کی اسٹریٹ میں رہنے والے سارے لوگ معمولی نہیں بلکہ ویل ٹرینڈ گارڈ تھے۔ ایلف کے کالج میں پڑھنے والے کلاس فیلوز کے درمیان بھی اس کے گارڈز تھے۔ اس کے باوجود ہر ماہ برآن دل شیر اس سے ملنے جاتا تھا، پر چند سال کے ملنے کے بعد ایلف نے اس سے ملنا بند کر دیا تھا۔ وہ ضد کرنے لگی تھی اور خفا ہونے لگی تھی کہ اسے واپس برآن کے ساتھ پاکستان جانا ہے، جس کی وجہ سے برآن نے اس سے ملاقات کا دورانیہ مزید بڑھا دیا تھا۔ لیکن پھر اچانک اس سے ادراک ہوا کہ اس کا ایلف سے ملنا ایک بہت بڑا خطرہ ہے ایلف کے ذات کے لیے، کیونکہ وہ ہر جگہ میسر نہیں آ سکتا، بندہ بشر تھا، اسباب کا محتاج تھا، اس لیے پاس ایسی قوت نہیں تھی کہ سب کچھ سنبھال لے۔ ہاں، کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ایلف سے ملنا مکمل بند کر دیا تھا۔ ایسے میں ایلف کی جوان ہونے پر اسے بہترین راستہ ایلف کی شادی لگی۔ وہ ایلف کی شادی زاویار سے کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا زاویار ایلف کی ویسی ہی حفاظت کر سکتا ہے جیسے وہ کرتا ہے، پر وہ زاویار پر اپنی مرضی تھوپ نہیں سکتا تھا۔ لیکن پھر ارزق، جو اس کے دشمنوں کی فہرست میں کبھی تھا ہی نہیں، لڑکپن سے سامنے آیا۔ پہل برآن نے اسی راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ پھر صفوان سے معلوم ہوا کہ ارزق نے پلان چینج کیا اور وجہ ایلف دل شیر ہی ہے، جس میں ارزق غیر معمولی دلچسپی لے رہا ہے، اور ارزق خانزادہ کا پیسے ٹرانسفر کروانا اور ملازم بن کے رہنا، اس کی ایک ایک حرکت اس بات کی گواہی تھی کہ ایلف کو پسند کرتا ہے۔ پھر کیا مشکل تھا، ارزق خانزادہ کے متعلق سب معلوم تھا، اس کی تلاش ختم ہو گئی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر ایلف کو وہ ساری حقیقت ای میل کی تھی، ارزق کو یہ سب کرنے دیا جو برآن دل شیر چاہتا تھا۔ تاریخ گواہ تھی، ایک بھائی نے اپنی منشا پر اپنی بہن کی دنیا کی انوکھی ترین شادی ہونے دی تھی۔ یہاں ارزق خانزادہ کو لگا تھا کہ گیم کا مرکزی کھلاڑی وہ ہے، جبکہ اسے کہاں معلوم تھا کہ اس کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں تھی۔ برآن دل شیر چاہتا تھا کہ ایلف کی شادی ارزق سے ہو تو وہ تب ہی ہو پائی تھی۔ برآن دل شیر چاہتا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے تو وہ اسے لے جا پایا تھا، اور اب برآن دل شیر نے چاہا تھا کہ ایلف کچھ دن اپنے میکے رہے تو وہ ایلف کو دل شیر مینشن میں لے آیا تھا۔ سحر تھوڑی سانس لے رہی اب، ٹھیک ہے، تو آپ ذرا وقفہ لیں۔ ہاں چلیں اب شروع کرتی ہوں۔ وہ رات بہت لیٹ گھر لوٹا تھا تاکہ برآن دل شیر سے اس کا سامنا نہ ہو، اور سچ شکر کہ ہوا بھی نہیں تھا۔ اب بھی وہ یہ کنفرم کرنے کے بعد اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا کہ برآن دل شیر گھر سے نکل چکا تھا۔ وہ برآن دل شیر سے نکاح کے بعد سے دل شیر مینشن میں ہی رکا ہوا تھا۔ وجہ بہت سٹرانگ اور پیاری سی تھی۔ سامنے اپنے کمرے سے ساتھ والے کمرے کے دروازے میں کھڑی فرح کو کچھ انسٹرکشن دیتی معصوم لڑکی کے آنچل سے ممتا کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا نیچے جانے کو آگے بڑھا تھا۔ بھائی ناشتہ کروا غلط بولا میں نے، بھائی ناشتہ لگوا دوں؟ کانوں میں ایک میٹھی سی محبت سے لبریز آواز نے رس کھولا۔ وہ مسکرا کر انارا کی جانب پلٹا جو اب اس کی جانب متوجہ تھی۔ لیٹ ہو گیا ہوں بابی، یونیورسٹی کی کینٹین سے کھا لوں گا، دھیمے سے لہجے میں کہتا وہ آگے بڑھ گیا۔ کوئی ایحان دل شیر کا یہ مدھم اور احترام سے بھرپور لہجہ سنتا تو یقیناً بے ہوش ہی ہو جاتا۔ کچھ سوچ کر وہ رکا تھا۔ کیا کوئی آ رہا ہے بابی؟ اس نے انارا کو مخاطب کیا۔ جی، پر کون؟ مجھے بھی نہیں بتایا انہوں نے، کہتے ہیں سرپرائز ہے۔
وہ قرآن دل شیر کے ذکر پر نگاہیں جھکاتی اسے بتانے لگی۔ ایحان گہرا مسکرایا۔ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ وہ باہر جانب کو نکلا۔ ایحان کو یہی لگا تھا کہ شاید اینارا کا کوئی رشتہ دار آ رہا ہے۔ وہ یونیورسٹی آیا تھا، وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی، پر مخصوص وقت میں وہ کافی دیر ضیاء زین اور ملحق کے ساتھ کینٹین بیٹھا رہا۔ لاشعور میں اس کا انتظار کرتا رہا مگر وہ نہیں آئی تھی، اور اس بات نے ایحان کو بے تحاشا اشتعال دلایا تھا۔ اس کا سفید چہرہ سرخ پڑ گیا تھا اور ماتھے پر بے شمار بل۔ اس نے ضیاء کو اشارہ کیا تھا جسے وہ سمجھ کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ زین اور ملحق کلاس میں چلے گئے جبکہ وہ وہیں بیٹھا اضطراب کے عالم میں اپنی ٹانگیں بری طرح ہلا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ضیاء اس کے سامنے آیا۔ کہیں نہیں ہے، نہ کلاس میں نہ لائبریری میں۔ ضیاء نے سنجیدگی سے کہا، شاید آئی ہی نہ ہو۔ اس نے اندازہ لگایا، نہیں آئی ہے، نعمان علی نے خود بتایا تھا مجھے، میں خود دیکھ لیتا ہوں۔ اس پدی چڑیل کو وہ دانت پیس کر کہتا ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ ضیاء نے افسوس سے سر ہلاتے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور اپنے والی کی کسے بل سیدھے کرتے مسکرا کر کینٹین سے نکل آیا۔ ایحان نے باہر نکل کر اسے میسج کیا تھا، ویئر آر یو، مگر اس نے میسج سین کر کے پھر رپلائی نہیں کیا، اور ایحان دل شیر کا پارا آسمان تک چڑھا دیا۔ لیکن بہت جلد اسے اپنے گارڈ کے ذریعے سے میسج موصول ہوا تھا کہ وہ پدی چڑیل اس وقت ہے کہاں۔ حد نظر آڈیٹوریم میں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ وہ آڈیٹوریم میں قدرے تنہا ایک کرسی پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کی کلاس کی چند لڑکیاں یونیورسٹی میں ہونے والے الیکشن میں اپنی سینئرز کے لیے سیاسی سرگرمی میں ان کا ساتھ دینے کو اس وقت یہاں ایک میٹنگ میں موجود تھیں۔ دور دور لڑکیوں کے چند ٹولے اس وقت موجود اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ وہ تنہائی چاہتی تھی مگر یہ بھی نہیں تھا کہ شطر بے مہار یہاں تنہا چلی آتی۔ ریم کو اب یہ اطمینان تھا کہ یہاں لڑکیاں موجود ہیں۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ریم نعمان علی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ اس سے چاہتا کیا تھا۔ ایک جانب اس کی اس قدر وار گرفتی اور والہانہ پن، اور دوسری جانب اس کی دی گئی چیز کی اس قدر بے توقیری۔ ریم کو کل سے یہ سوچ کر ہی ہول پڑ رہے تھے کہ کہیں ایحان دل شیر اسے اپنی کسی ضد انا یا تفریح کے لیے اس کے دل یا جذبات سے کھیل نہ رہا ہو۔ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اب اس کی بے باکی اور وار گرفتی سے خوف کھانے لگی تھی۔ وہ اس کے مقابل آنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ دل ہارنے کا خدشہ تھا۔ وہ یہ ہار نہیں چاہتی تھی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی جب اپنے پاس قریب 7 والی کرسی پر ایک سرسراہٹ سی محسوس کر ریم کا دل گلے میں اٹک آیا۔ ایحان نے بغور اس کا سونے کی طرح دمکتا چہرہ دیکھا جس کے دیدار سے اس کے دل کو عجیب سی تقویت پہنچتی تھی۔ تم میرے لیے پراٹھی نہیں لائی آج؟ ایک سیکنڈ، ویڈیو کو ذرا روک کے میں کہتی ہوں، سونے کی طرح چمکتا جو دھمکتا ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے پیلا کلر، اور ہمارے تو کسی کا کلر یلو ہو جائے نا، ہم کہتے ہیں ہائے لا تم کیوں مردوں کی طرح بنی ہوئی ہو، بیکاز آئی ڈونٹ لائک یلوش کلر۔ ایک سانولا ہوتا ہے، سانولا بھی اچھا لگتا ہے، لیکن ایک یہ سونے کی طرح جو دمکتا ہوتا ہے نا، وہ یلوش کلر ہوتا ہے اور وہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ آئی لائک ریڈش کلر، چاہے اگر آپ کا کلر سانولا بھی ہے نا تو ذرا سا ریڈش ہونا چاہیے، اگر آپ کا کلر وائٹ بھی ہے تو ریڈش ہونا چاہیے۔ پیل کلرز مجھے اچھے نہیں لگتے۔ تم میرے لیے پراٹھا نہیں لائی آج؟ میں پراٹھے کے انتظار میں اب تک بھوکا ہوں۔ وہ اس کے کان میں پھنکارا تھا۔ ریم اچھل کر سیدھی ہوئی، خوف سے ہاتھ پیر سن پڑ گئی۔ وہ جتنا رات اس کے ساتھ پولائٹ تھا اب اتنے ہی غصے میں لگ رہا تھا۔ ریم کے ماتھے پر ننھا سا بل پڑا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیوں آئے ہیں یہاں؟ وہ سامنے بیٹھتی بے تاثر لہجے میں بولی، تمہاری شکل دیکھنے آیا ہوں، اب بولو میرے لیے پراٹھا کیوں نہیں لائیں؟ ایحان کی سوئی وہیں اٹکی جبکہ ریم اس کی پہلی بات پر بھی لب بھینج گئی۔ میرا گھٹیا پراٹھا آپ کی شان کے مطابق نہیں تھا۔ شٹ اپ ریم، نعمان علی۔ ایحان نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ ریم کی آنکھوں میں نمی در آئی جسے ایحان نے سنجیدگی سے دیکھا تھا۔ وہ گہری سانس میں غلط ہو گیا میرے سے، میں نے پیج ریپیٹ کر دیا ہے، سوری۔ اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دو، میرے پاس بے تحاشا دولت کی ریل پیل ہے نا؟ ایحان نے اسے مخاطب کیا تاکہ وہ ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے اس کی جانب پوری طرح متوجہ ہو جائے۔ ریم نے آخر اس کی جانب دیکھا اور اسبات میں سر ہلایا۔ اس بے تحاشا دولت کی میری نظروں میں کوئی وقت نہیں، تو اگر مجھے کوئی کہے کہ اپنی کسی نیک خواہش کو پوری کرنے کو اپنی کسی قیمتی چیز کا صدقہ دے دو تو بتاؤں پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ ایحان نے سوال پوچھ کے اس کی جانب دیکھا مگر ریم کے دل و دماغ میں چھوٹے چھوٹے دھماکے ہونے لگے تھے۔ تو کیا وہ سیدھا یہ کہہ رہا تھا کہ اپنی بے بہا دولت سے بھی زیادہ اس کے لیے ریم کا دیا گیا وہ ایک معمولی سا پراٹھا قیمتی تھا؟ ایحان نے اپنی بات جاری رکھی۔ وہ مجبور لڑکا مانگ
تانگ کر کینٹین سے بچا کھانا اپنی بہن بھائیوں کے لیے لے کر جاتا ہے، خود سارا دن بھوکا رہتا ہے، بہت خوددار ہے، اسی لیے مدد بھی قبول نہیں کرتا۔ تو میں نے اسے یہ بول کر پراٹھا آفر کیا کہ اتنا ہیوی میں نہیں کھاتا، تو اس نے وہ پراٹھا سکون سے لے کر کھا لیا، جس سے مجھے ایسا لگا کہ میں نے اپنی بے تحاشا قیمتی چیز صدقہ کی ہے۔ اب مجھے بتاؤ، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اس نے اپنی بات مکمل کرتے اطمینان سے اس کی جانب دیکھا۔ ریم کی زبان تالو سے چپک چکی تھی، لیکن اس بار حیرت انگیز طور پر ایہان دلشیر بالکل سچ کہہ رہا تھا۔ لڑکیوں کو پراٹھا دینے والا معاملہ بالکل ایسا ہی تھا، فرق صرف اتنا تھا کہ وہ واقعی اتنا ہیوی پراٹھا نہیں کھا سکتا تھا۔ تم نے کوئی جواب نہیں دیا مجھے؟ یہ کہتے ایہان نے پہلی بار دانستہ بہت آہستگی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا، اور اس دہکتے پرتپش لمس پر ریم کی جان لبوں پر آئی، وہ دہل اٹھی۔ آپ مجھے بدنام کرنا چاہتے ہیں؟ وہ بے بسی کے احساس سے اپنے لب اپنے لب دانتوں تلے کچلتی بولی، میں اب رات کو تمہارے کمرے میں نہیں آؤں گا۔ اس نے سنجیدگی سے اس کی بات کا جواب دیا۔ آپ کیا چاہتی ہیں مجھ سے؟ وہ لرزتے ہوئے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالتی عاجز آ کر بولی تھی، تمہیں پسند کرنے لگا ہوں میں۔ ایہان نے سکون سے کہتے اس کے پیروں تلے سے زمین سرکائی۔ بابا میری شادی اپنے گاؤں میں ہی کریں گے۔ ریم نے جان بوجھ کر آزمانے کو ایک اور داؤ کھیلا، تب اس کی کلائی ایہان دلشیر کی وحشی گرفت میں آئی تھی۔ ریم اپنی جگہ پر تھرا اٹھی، زندہ زمین میں گاڑ دوں گا تمہیں، سمجھی؟ وہ گرایا تھا، ہاتھ مت لگائیں مجھے، ریم نے تڑک کر کہا تھا۔ تو ایہان نے اس کی کلائی کو ایک زوردار جھٹکے سے تو ایہان نے اس کی کلائی کو ایک زوردار جھٹکا دیا تھا، جس سے وہ اس کے چہرے کے مقابل بہت قریب آئی تھی۔ ریم کو لگا آج وہ اس کی کلائی چٹکا ڈالے گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں ہاتھ لگانے کی جرت میرے علاوہ اور کون کر سکتا ہے؟ دانت پیس کر تیش میں کی گئی بے تحاشا بے باک بات پر ریم کو پورا وجود کیسے سن پڑ گیا تھا، جیسے سن پڑ گیا تھا۔ وہ اس جادوگر کی براؤن آنکھوں میں دیکھے گئی، جس نے سحری کی طرح اسے پوری طرح اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ وہ بھی بقور اس کاجل بھری سیاہ گنگور گٹاؤں سی گہری نگاہوں میں جیسے ڈوب سا گیا تھا۔ کتنی ٹف اردو ہے، میری تو زبان کو بل پڑ گیا یار۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے تھے، یہ جانے بغیر کہ وہ دو ایول آئیز دل میں ڈھیروں نفرت، کینہ، خباثت، درندگی اور شیطانیت لیے انہیں نظر بد کی لپیٹ میں لے چکی ہیں۔ یہ وہ نظریں تھیں جو دل میں اگتی نوخیز محبت کی کونپلوں کو جڑ سے نوچ کر پھینکنے والی تھیں، انہیں برباد کرنے والی تھیں۔ جاری ہے۔